आज व्यू 360 में गजा के सबसे बड़े अस्पताल में इस्राइली अफवाज का सर्च ऑपरेशन और सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी का वॉइस ऑफ अमेरिका उर्दू सर्विस के लिए खुसूसी इंटरव्यू। इतना जुल्म दुनिया देख रही है, मुझे तो शर्म आती है इंसानियत के ऊपर। वॉइस ऑफ अमेरिका के वॉशिंगटन स्टूडियोज से आप देख रहे हैं प्रोग्राम व्यू 360। मैं हूं मोहम्मद आतिफ। वेलकम टू द शो। इसराइल ने जुमेरात को आम शहरियों को गजा की पट्टी के जनूबी हिस्से में 4 कस्बों को छोड़ने का हुक्म दिया, जिससे खदशा है कि हमास के खिलाफ उसकी जंग उन इलाकों तक फैल सकती है जो इलाका उसने लोगों के लिए महफूज बताया था। हमास के ज़ेरे इंतज़ाम फ़लस्तीनी इलाके के शमाल में इसराइल ने कहा है कि उसकी अफवाज अब भी गजा के सबसे बड़े अस्पताल शिफा में मौजूद हैं, जहां हमास के तिब्बी हुकाम के मुताबिक तकरीबन 650 मरीज़ ज़ेरे इलाज हैं, जबकि 7000 बेघर फ़लस्तीनियों ने भी अस्पताल के कंपाउंड में पनाह ली हुई है। शिफा अस्पताल में दाखिल होने से कबल इसराइली फ़ौज ने हमास के जंगजुओं से हथियार डालने का मुतालबा करते हुए एक बयान में कहा था कि खुफिया मालूमात की बुनियाद पर इसराइली डिफेंस फोर्सेस शिफा अस्पताल के मखसूस हिस्सों में हमास के खिलाफ टारगेटेड ऑपरेशन कर रही हैं। लेकिन एक दिन तक अस्पताल का मुहासरा करने के बाद गुज़श्ता रोज़ जब इसराइली फ़ौजी अस्पताल में दाखिल हुए तो उसके बाद से उसने अपनी कार्रवाइयों की मज़ीद तफसीलात नहीं बताई। खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने बताया है कि जुमेरात की सुबह से शिफा अस्पताल में सूरत हाल की तस्दीक करने से कासिर है, क्योंकि बुध के बाद से अस्पताल के अंदर मौजूद डॉक्टरों से उसका राब्ता ख़त्म हो गया था, जबकि गजा के जनूबी हिस्सों में हवाई जहाज़ से रात को गिराए गए पम्फलेट्स में शहरियों से कहा गया है कि वो मरकज़ी जनूबी शहर खान यूनिस के मशरक़ी किनारे पर वाक़े बनी सोहेला, ख़ज़ा, अबसान और करारा के कस्बों से निकल जाएँ। ये कस्बे जो मजमूई तौर पर अमन के वक्त में 1 लाख से ज़्यादा लोगों का घर हैं, अब दसियों हज़ार मज़ीद लोगों को पनाह दे रहे हैं जो जंग में अपनी जान बचाने की खातिर दूसरे इलाकों से यहाँ आए हैं। दूसरी तरफ खबर रसां इदारे रॉयटर्स के मुताबिक कतर हमास और इसराइल के दरमियान एक मुआहदा कराने की कोशिश कर रहा है, जिसमें गजा में 3 दिन की फायरबंदी के बदले 50 यरगमालियों की रिहाई शामिल है, और इसके बदले में इसराइल अपनी जेलों से कुछ फ़लस्तीनी औरतों और बच्चों को रिहा करेगा और इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर गजा में जाने वाली इमदाद की रसद बढ़ाने की इजाज़त देगा। इस बारे में मज़ीद बात करने के लिए चलते हैं इसराइल के शहर अश्कलान, जहां से वॉइस ऑफ अमेरिका डीवा सर्विस के नुमाइंदे रहमान बुनैरी हमारे साथ हैं। रहमान, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। ये बताइए, क्या अपडेट्स हैं? इसराइल ने गजा के जनूबी इलाकों के शहरियों को कस्बे खाली करने का क्यों कहा है, हालांकि पहले तो इसका फोकस सिर्फ शुमाली इलाकों पर था? आतिफ, मुझे आपकी आवाज़ बिल्कुल नहीं आई है, मुझे स्टूडियो की आवाज़ सुनाई दे रही है। क्या मुमकिन है आवाज़ सही की जा सकती है? हम आपसे दोबारा कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं और इस दौरान अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो आप बता सकते हैं कि अब आपको मेरी आवाज़ बेहतर आ रही है या नहीं। और मेरा सवाल ये था कि इसराइल ने पहले तो शुमाली इलाकों को खाली करने का कहा था, लेकिन अब उसने खान यूनिस के कुछ जनूबी इलाकों को भी खाली करने का कहा है। तो आपके ख्याल में क्या वजह है कि इसराइल ने ये कहा है गजा के रिहायशियों को और उनसे कहा है कि वो अब इन इलाकों से भी निकल जाएं? और जैसे कि मीडिया में हम पढ़ रहे हैं, ये बात की जा रही है कि जो इलाके जिनको खाली करने का कहा जा रहा है उसकी वजह से अब डर ये है कि जो इसराइली ऑपरेशंस हैं वो अब शमाल से जनूबी इलाकों तक फैल सकते हैं, और ये उससे बिल्कुल मुख्तलिफ है जैसे पहले एक जो सूरत हाल नज़र आ रही थी। और जैसे जैसे गजा में इसराइली फोर्सेस की कार्रवाइयाँ बढ़ती जा रही हैं, ये खदशात भी बढ़ते जा रहे हैं कि शायद इसराइल गजा में एक मुख्तलिफ सेटअप के लिए कितना वक्त लेगा, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। और हमने पहले ये भी देखा कि इसराइल के वज़ीर आज़म ने यह बयान दिया कि पैलेस्टीनियन अथॉरिटी को गजा का इंतज़ाम फिलफौर नहीं दिया जा सकता, और उन्होंने ये भी कहा था उससे पहले कि इसराइली अफवाज उस वक्त तक गजा का कंट्रोल संभालेंगी जब तक गजा के कंट्रोल के बारे में एक बेहतर ऑप्शन नहीं मिल जाता। दूसरी तरफ अमेरिकन प्रेसिडेंट और अमेरिकन डिप्लोमेसी बार बार इसराइल को ये पैगाम दे रही है कि गजा पर कब्ज़ा करना बेहतर ना होगा, अच्छी चॉइस ना होगी। इस बारे में मज़ीद बात करनी है हमने। हमारे साथ होपफुली
ابھی جلد ہی ہمیں رحمان بنیری جوائن کر لیں گے. لیکن جو شفا اسپتال پر آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اس کے بارے میں بھی بین الاقوامی تنظیمیں، ہیلتھ سے ریلیٹڈ تنظیمیں جو غزہ میں کام کر رہی ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اسپتالوں کو فوجی کارروائیوں سے باہر رکھا جانا چاہیے، جبکہ اسرائیل کا یہ کہنا ہے کہ حماس کے جو جنگجو ہیں، جو شدت پسند ہیں، حماس اس اسپتال کو اور اس کے ساتھ ساتھ دوسرے ایسے اسپتال جن پر اسرائیل یہ کہتا ہے کہ اس نے سرچ آپریشن کیا ہے یا اٹیک کیا ہے، وہاں حماس ان اسپتالوں کو اپنے سینٹرز کے طور پر، اپنے آپریشنل سینٹرز کے طور پر استعمال کر رہی تھی. کچھ فوٹیج بھی اسرائیلی افواج نے شیئر کی ہے مختلف اسپتالوں سے اور مختلف ایسی بلڈنگ سے جن پر اس نے اٹیک کیا، اور شفا اسپتال کے بھی جو فوٹیج ہے وہ ہمارے سامنے آ رہی ہے. اس میں بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیلی افواج کی طرف سے ایسی فوٹیج جاری کی جا رہی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ یہ فوٹیج جو ہے یہ اس کو انڈیپینڈنٹلی ویریفائی نہیں کیا جا سکتا. یہ اسرائیلی فوج کی طرف سے فوٹیج ایشو کی جا رہی ہے. اور اسی طرح جو جب ہم بات کرتے ہیں غزہ میں جو واقعات پیش آ رہے ہیں جن کو انڈیپینڈنٹلی جا کر چیک نہیں کیا جا سکتا یا انڈیپینڈنٹ ریسورسز ان کی تصدیق نہیں کر، انڈیپینڈنٹ سورسز معاف کیجیے گا، اس کی تصدیق نہیں کر دیتے، تب تک یہ جو انفارمیشن ہے اس کو صرف بیان کیا جاتا ہے ان پارٹیز کے نام کے ساتھ جو اس کو پرووائڈ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن if we come back to the conflict تو اس میں عرب ملک جیسے ابھی ہم نے پہلے بات کی کہ قطر کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی طرح سے ایک 4 سے 5 دن کا سیز فائر کروا دے، اور حماس بھی اس کے بارے میں کچھ تیار نظر آتا ہے، اسرائیل بھی اس کے بارے میں کچھ تیار نظر آتا ہے، جس کے بدلے میں اسرائیل کے 50 ایسے شہریوں کو حماس نے رہا کرنے کا اندیا دیا ہے جن کو حماس نے یرغمال بنایا تھا. مجھے بتایا جا رہا ہے کہ رحمان بنیری اب ہمارے ساتھ ہیں. ایک مرتبہ پھر ہم بڑھتے ہیں. رحمان، جلدی سے بتا دیجیے اگر آپ ہمیں کہ اسرائیل نے یہ جنوب کے قصبوں کو خالی کرنے کا کیوں کہا ہے؟ اب کیونکہ یہ آپریشن وہاں بڑھانا چاہتے ہیں، شمالی پٹی سے یہ جنوب کی جانب جا رہے ہیں. کل اسرائیل کے صدر نے کہا تھا کہ اب شمال کے علاوہ جنوب میں بھی آپریشن کی جائے گی، اور اسرائیل کے وزیر اعظم نے بھی کہا تھا کہ حماس کے ٹھکانے جہاں بھی ہوں گے پورے غزہ پٹی میں ان کو نشانہ بنایا جائے گا. انہوں نے کہا تھا کہ وہ ہم سے کہیں پر بھی کسی ہائیڈ آؤٹ میں چھپ نہیں سکتے، لہٰذا انہوں نے جنوب میں جانے کے لیے بات کی ہے. رحمان بنیری، یہ بتائیے کہ شفا اسپتال پر جو سرچ آپریشن جاری ہے، پہلے ہی غزہ میں جو میڈیکل انفراسٹرکچر ہے اس کے بارے میں بہت سارے خدشات بیان کیے جا رہے تھے کہ وہ بالکل بیئر منیمم پہ کام کر رہا ہے. تو اب شفا اسپتال کے بعد کیا صورتحال ہے وہاں میڈیکل انفراسٹرکچر کی؟ کتنا نقصان ہوا ہوگا طبی انفراسٹرکچر کو غزہ میں؟ بہت زیادہ نقصان ہے. آپ کو اگر میں بتاؤں کہ 34 ہسپتال میں سے صرف 14 کام کر رہے ہیں. شفا کے بشمول 22 ہسپتال جو ہے وہ ڈیمیج ہو چکے ہیں، اور شفا میں تو اندر کل وہ صبح داخل ہو گئے تھے اور اب تک وہاں ہے. رحمان، ہم نے یہ اپڈیٹس دیکھی ہیں کہ وہ وہیں پہ ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں، ہمارے سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تکنیکی خرابی کی وجہ سے ہم آپ سے زیادہ بات نہیں کر سکے، لیکن آگے بڑھتے ہیں اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان کی جانب سے جہاں پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان کے خلاف مقدمات اور عدالتی کارروائی سمیت ملک میں عام انتخابات کے شفاف انعقاد اور تمام سیاسی جماعتوں کو انتخابات سے پہلے لیول پلینگ فیلڈ ملنے سمیت دیگر اہم موضوعات پر بات چیت ہو رہی ہے، وہیں ہمارے ساتھی علی فرقان نے صدر عارف علوی سے بات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا انہیں یقین ہے کہ الیکشن 8 فروری کو ہو رہے ہیں؟ جی، مجھے پورا یقین ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا جب سپریم کورٹ سے نے فیصلہ دیا، تو میں نے جب بھی یہ کہا تھا، جب میں نے تاریخ دی تھی تب بھی میں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ فیصلہ کرے گی تو انشاءاللہ پاکستان میں ضرور الیکشنز ہوں گے. کوئی مجھے شبہ نہیں ہے اس پر. تو اب انتخابات کے بعد کیا سیاسی استحکام دیکھ رہے ہیں آپ؟ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ انتخابات ہونے کے بعد یہی ساری دنیا، سارے انٹرنیشنل انسٹیٹیوشن بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کے اندر پبلک کی رائے آ جاتی ہے. جب پبلک کی رائے آ جائے گی تو اس کے اندر جو بھی قربانیاں دینی ہوں گی تو سیاستدان اور ہماری گورنمنٹ اور اسٹیبلشمنٹ سب مل کر جب کام کریں گے تو یہ بڑا تگڑا ملک ہے اس معنی کر کے. اور میں آپ کو مثال دوں کہ بعض جگہوں پر ہم نے جب ٹوٹل یونینیمٹی دیکھی ہے تو پاکستان ہیز بین ویری سکسیسفل. کیا نگران حکومت نے لیول پلینگ فیلڈ اور پی ٹی آئی کے تحفظات کے بارے میں آپ کے خط کا جواب دیا؟ میرا خیال سے انہوں نے ایشورنس دی ہیں، پبلکلی ایشورنس دی ہیں.
ہے نا کہ لیول پلینگ فیلڈ ہوگی. اینڈ آئی تھنک دیٹس ویری امپورٹنٹ کہ پرائم منسٹر صاحب اس بات کا ذکر کریں کہ لیول پلینگ فیلڈ ہونی چاہیے. دنیا بھی یہی دیکھ رہی ہے, ہم بھی یہی چاہتے ہیں, سارے پاکستانی بھی یہی چاہتے ہیں. تو دو اداروں کی بڑی ذمہ داری ہے اس معنی کر کے, الیکشن کمیشن آف پاکستان اور پرائم منسٹر. تو پرائم منسٹر کی جو باتیں ہیں اس پر میں اور پوری قوم بھی بھروسہ کرتی ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے گا. عوامی سطح پہ تو نگران حکومت کہتی ہے کہ صدر کو ایک جماعت کا ترجمان نہیں بننا چاہیے. میں تو ہر ایک کا ترجمان ہوں. جہاں کوئی ایشو ہے میں اس کی عکاسی کرتا رہوں گا. پاکستان کی سیاست میں ایک بار پھر کنگز پارٹی کی باتیں ہو رہی ہیں. کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایک جماعت اس وقت فیوریٹ ہے؟ میں اپنے آپ کو کنٹروورشل نہیں بنانا چاہتا ان چیزوں پر بحث کرنے میں. ہمارا میڈیا کافی آزاد ہے نا. جو آپ اخباروں سے اور میڈیا سے رائے بنا سکتے ہیں تو رائے بناتے رہیں. تو میں خود اس بات کا کوئی اظہار نہیں کروں گا کیونکہ پھر وہ صدر کا جو عہدہ ہے وہ کنٹروورشل بن جاتا ہے کہ جی آپ نے یہ انٹرپریٹیشن لیا. تو آپ کس طرح یقینی بنائیں گے کہ یہ انتخابات شفاف ہوں؟ دیکھیے یہ نان ایگزیکٹو پوزیشن ہے, میرا صرف مورل کیفیت ہے اور مورل کیفیت کی میں عکاسی کرتا رہتا ہوں. جیسے آپ کے ذریعے کر رہا ہوں ویسے ہی میں نے ایک خط جو لکھا تھا وزیر اعظم کو اس کے ذریعے بھی مورل پوزیشن اپنی کہہ دی اور کر دی. کانسٹیٹیوشنلی دس از اے سمبولک پوزیشن. تو آپ نے پہلے بھی خط لکھا الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے. دیکھیں میرے ملک میں یہ ہر ملک کے اندر یہ معاملات چلتے رہتے ہیں جس کے اندر پرامپٹنگ ہوتی ہے, انسٹیٹیوشنز رسپونڈ کرتے ہیں, پھر پرامپٹنگ ہوتی ہے. تو اس آفس کی جو پرامپٹنگ ہے وہ اہمیت رکھتی ہے نا, تو وہ ہم پرامپٹ کرتے رہیں. تو صدر صرف خط لکھیں گے یا کوئی عملی اقدام بھی لے سکتے ہیں؟ عملی اقدام میرا آئین اجازت نہیں دیتا نا. جہاں جو آئین اجازت دیتا ہے وہیں تک کروں گا. دیر از نو ایگزیکٹو اتھارٹی. تو لہٰذا وہ ایکسپیکٹیشنز جو ہے نا وہ صدر سے نہیں ہونی چاہیے. لیکن سپریم کورٹ تو کہتی ہے کہ صدر نے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اپنی ذمہ داری ادا نہیں کی. میں نے ایڈوائس جس سے لیا, میں ایڈوائس کس سے لیتا ہوں؟ اداروں سے لوں گا نا. مجھے ایڈوائس لا منسٹری نے جو دیا, میں سپریم کورٹ نے اس چیز پر بحث نہیں کی. انہوں نے یہ کہا, یہ ریمارکس تھے جو سپریم کورٹ نے دیے, مگر سپریم کورٹ نے اس کی تحقیق نہیں کی. سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر اس تحقیق میں لگیں گے تو تاریخ دیر میں ملے گی. سارا ڈائلاگ تو یہی ہے نا. تو لہٰذا سپریم کورٹ ریمارکس دیتی ہے ٹو گیٹ رسپانس اینڈ اوپینین. تو نہ میں وہاں ریپریزنٹیڈ تھا, میرا کوئی وکیل وہاں پہ کوئی بات کہہ سکتا تھا. سپریم کورٹ نے کہا اس وقت تاریخ دے دیں, تو اس وقت تاریخ دے دی. تو آئی ایگری ود دا سپریم کورٹ کہ سپریم کورٹ نے پریکٹیکل کام کیا اور یونینیمٹی کے ساتھ کیا. لہٰذا میں اپریشیٹ کرتا ہوں سپریم کورٹ کو کہ ملک کے اندر کہیں یونینیمٹی چاہیے. ایسے وقت میں جب کہ مقبول قیادت جو ہے وہ جیل میں ہے اور وہ شاید انتخابات میں شریک نہیں ہو سکے گی, کیا انتخابات کی شفافیت پہ سوال نہیں ہوں گے؟ میرا خیال ہے کورٹس اپنا رول پلے کر رہی ہیں, سپریم کورٹ اپنا رول پلے کر رہی ہے. تو ابھی تو یہ جیسے آپ کا سوال ہے نا بذات خود یہ انڈرسٹینڈنگ آف دا پرابلم کے اعتبار سے آیا ہے. میں اپنے انسٹیٹیوشنس کو ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں, ڈیلیبریٹلی ٹرسٹ کرنا چاہتا ہوں. صدر کے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے besides carrying this trust and prompting issues like this and occasionally talking to you. عمران خان ایسے لگ رہا ہے کہ انتخابات میں حصہ نہیں لے سکیں گے. یہ میں سمجھتا ہوں عدالتوں کے اوپر ہے. I will not conjecture into that. عدالتوں کے اوپر ہے. انشاءاللہ انصاف ہوگا. پاکستان انصاف کی بنیاد پر بنا ہے اور انصاف ہی کی بنیاد پر قائم رہے گا. اگر ہم انصاف سے ہٹیں گے تو پھر پاکستان کے اندر تھریٹس بڑھ جاتی ہیں. انسانوں کا نظام وحدانیت کے اوپر, یونٹی کے اوپر, انصاف کے اوپر اور ہمدردی پر چلتا ہے. آپ نے کہا کہ اگر ایوان صدر میں نہ ہوتے تو جیل میں ہوتے. ظاہر میں ایک پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں, جیل میں بہت مرتبہ گیا ہوں, گولی کھائی ہوئی ہے میں اسٹریٹ کا ایکٹیوسٹ رہا ہوں یہاں پر آنے میں. تو مجھے یقین ہے کہ کہیں نہ کہیں میں فرسٹریٹ ہوتا تھا سڑکوں پر, تبھی میں نے گولی بھی کھائی. ایوب خان کے زمانے میں فرسٹریٹ ہوتا تو جیل میں بھی ہوتا. نگران وزیر اطلاعات نے سوال کیا ہے کہ صدر نے 9 مئی کے واقعے کی کتنی بار مذمت کی ہے؟ میرے خیال سے ہر انٹرویو میں کی ہے. آپ کے یہاں بھی کرتا ہوں. سیٹلز دیٹ کویسچن. 9 مئی کے جو ملوث لوگ ہیں کیا ان کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل ہونا چاہیے؟ یہ کویسچن کورٹس کے اوپر ہے نا. لیٹ می ناٹ پری ایمپٹ.
میں سمجھتا یہ ہوں کہ میں نے آپ نے پوچھا تھا، میں ایک مذمت کی تھی اور ہمیشہ ہی مذمت کرتا ہوں. دیکھو میں سمجھتا ہوں کہ میں نے جو گولی کھائی تھی ایوب خان کے زمانے میں وہ اس لیے کھائی تھی کہ میں لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ توڑ پھوڑ نہیں کرو. تو میں تو اس بلیور ہوں اس بات کا کہ ایک تو حکومتیں موقع نہ دیں کہ سڑک پر ایسے احتجاج ہو، اور احتجاج میں بھی نیشنل ایسیٹس کو توڑنے کے اعتبار سے یہ 69 کی گولی ہے، گواہی ہے اس بات کی کہ ساری زندگی میری ایسے ہی گزری ہے. آپ عمران خان کے اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات بہتر کرنا چاہتے تھے، کیوں کامیاب نہیں ہو سکے؟ میرے خیال سے بہت ساری چیزیں اس کے اندر سن بٹ سے پوری، میرے خیال سے مجھے اور آپ کو پورا دن لگ جائے گا کہ کیا ہوا، کیا کیفیت ہوئی، کہاں مس انڈرسٹینڈنگز ہوئی. تو لہٰذا اس میں جو ناکامی ہوئی وہ انہی وجوہات کی وجہ سے ہوئی. دیٹ ٹرو. جتنے انسان اتنی انٹرپریٹیشنس، جتنے انسان اتنے فوبیاز. اگر کلیئرٹی اور ٹروتھ ٹیبل پر آ جائے تو لوگوں میں اشتراک آسان ہو جاتا ہے. دنیا کا حال اس وقت فوبیاز پر ہے. جو غزہ کے اندر ہو رہا ہے مثال کے طور پر، وہ بھی میرے لیے اور آپ کے لیے بڑا متعجب ہے. وہاں انسانی انوالوڈ ہیں، انسانی مظلوم ہے اور انسانی ظالم ہے. اور وہ انسان ظالم ہے جس نے تاریخ میں ظلم دیکھا ہے اپنے اوپر، جس کے 60 لاکھ لوگوں کو، یہودیوں کو پولینڈ کے اندر اور مختلف جگہوں پر ایلیمینیٹ کیا گیا. وہ انسان جب فوبیاز میں ریئیکٹ کر رہا ہے تو ویسے ہی ریئیکٹ کر رہا ہے جیسے جو اس کے ساتھ ہوا تھا. غزہ کی صورتحال پر پاکستان کا جو عالمی فورمز پر موقف ہے، آپ اس سے مطمئن ہیں؟ بالکل 100%. بلکہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اتنا ظلم دنیا دیکھ رہی ہے، مجھے تو شرم آتی ہے انسانیت کے اوپر. یہ کیسے وہ تماشا دیکھ رہے ہیں اور تیار نہیں ہے سیز فائر کے لیے. 2 اسٹیٹ سلوشن کو مسلسل ملتوی کرتے رہے. یعنی اوسلو اکارڈ ہوا 90s میں، پھر اس کے بعد کیمپ ڈیوڈ پیس اکارڈ ہوا، اور یہی پرائم منسٹر آف اسرائیل اپنی ساری گفتگو کے اندر مسلسل یہ کہتے رہے کہ ہم نے 2 اسٹیٹ بننے نہیں دینی. اور لہٰذا یہ ساری اس سلسلے کی کڑی ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جب پاکستان کا ریزولوشن پاس ہوا تھا، جب ہی ایک مذمتی ریزولوشن پاس ہوا تھا، ساتھ ساتھ پاکستان بن رہا تھا. 1940 کا ریزولوشن تھا، وہیں فلسطین کا 2 ہی ریزولوشن پاس ہوئے تھے، 2 نہیں زیادہ ہوئے تھے، مگر فلسطین اور پاکستان کا دونوں پاس ہوئے تھے. تو پاکستان کا سٹینڈ یہ ہے کہ پاکستان گوز اباؤٹ ہمیشہ سے رہا کہ جو فلسطینیوں کو یونانیمسلی سلوشن پسند آئے گا وہی پاکستان کا سلوشن ہے. 1 اور 2 اسٹیٹ سلوشن کو پاکستان اس وقت سپورٹ کرتا ہے کیونکہ فلسطینی اس بات کے ساتھ ہیں. OIC کا ہونے والا سربراہی اجلاس کیا مسلم امہ کی ترجمانی کر سکا ہے؟ میرا خیال ہے OIC کے اجلاس کے اندر ویریڈ اوپینینس کے ساتھ آئے، مگر سب کا یہ کہنا تھا کہ جنگ بندی ہو، سب کا یہ کہنا تھا کہ جنگ بندی ہو اور 2 اسٹیٹ سلوشن ہو. مسلمانوں کا یہی پوائنٹ ہے کہ جنگ بندی ہو اور 2 اسٹیٹ سلوشن کو امپلیمنٹ کیا جائے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشنز ریزولوشنز. افغانوں کی واپسی کی پالیسی پہ کچھ عالمی تنظیمیں نظر ثانی کا مطالبہ کر رہی ہیں، کیا پاکستان اس پہ نظر ثانی کر سکتا ہے؟ یہ میرے خیال سے ایگزیکٹو ڈیسیشن ہے، مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے لیے برڈن بہت بڑا ہے. یعنی 35 لاکھ لوگوں کو ہم 30-40 سال سے اپنے یہاں ہم نے پناہ دی ہوئی ہے. ہمارے افغان مسلمان بھائی ہیں اور ہماری معیشت پر اس کا بہت اثر ہوا، ہمارے اپنے روزگار پر اثر ہوا، کیونکہ ان سب کو جب روزگار ملا تو پاکستان کی پاپولیشن، خود روزگار والی پاپولیشن تو 8-10 کروڑ کی ہے نا. 8-10 کروڑ میں سے 35 لاکھ افغانی ہیں یہاں پر موجود. ان کا کلچر کبھی کبھی کلاشنیکوف کلچر ہمارے ہاں کہا یہ جاتا ہے کہ یہ افغانی ریفیوجی انفلکس کے ساتھ بڑھا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری معیشت کے لیے بڑا اہم ہے. دنیا وعدہ کرتی ہے جب ریفیوجی اسٹیٹس شروع ہوتا ہے کہ بھی ہم کوآپریٹ کریں گے، کسی نے کوئی کوآپریٹ نہیں کیا. ہمارا بلینز آف ڈالرز کا میری حکومتوں کا اپریسیشن یہ ہے کہ افغانستان کے اندر جو جنگ ہوتی رہی، پہلے روس آیا، دنیا نے کہا کہ یہ تو بڑا خطرناک ہے، جو پاکستان اس کے اندر مدد میں لگ گیا. پھر جناب جب روس چلا گیا تو امریکہ آیا، تو پھر وہاں کے لوگوں نے امریکہ کے ساتھ بھی وہاں بھی بغاوت کی، پھر طالبان کی حکومت آئی. تو پاکستان تو صرف ایک کشن رہا ہے کہ وہاں سے جو پریشان آدمی آئے وہ ہمارے یہاں جائے. 35 لاکھ کوئی چھوٹا نمبر نہیں ہوتا. اس وقت 2 ہی ملک ہیں دنیا میں جو اتنی بڑی پاپولیشن کو ہینڈل کر رہے ہیں. ایک ترکی ہے جہاں سے سیرین ریفیوجیز ہیں اباؤٹ دیٹ اماؤنٹ، اور ایک پاکستان ہے. تو کیا یہ کوئی دباؤ کی حکمت عملی ہے کن کے اوپر؟ کابل انتظامیہ یا مغرب؟ نہیں، ایک کنکرنٹ شکایت چل رہی ہے.
وہ شکایت یہ ہے کہ پاکستان بار بار کابل حکومت کو یہ کہہ رہا ہے کہ تم انفلٹریشن اپنے یہاں سے نہیں ہونے دو، اپنے ہاں تمہارے یہ پلیئرز جو ہے نا اینٹی اسٹیٹ پلیئرز، یہ تمہارے ہاں بیٹھ کر ہمارے ہاں کارروائی نہیں کریں۔ پاکستان نے بڑے ثبوت بھی دیے ہیں، اور مسلسل میرا خیال یہ کہ پچھلے سال سے جب سے یہ نئی حکومت آئی ہے انہوں نے پبلکلی ایشورنس دیا، پاکستان کو انٹرنیشنل سٹیج پر دیا، سب کو دیا کہ ہماری سرزمین کسی دوسرے ملک کے اندر کسی کارروائی کے اندر انوالو نہیں ہوگی۔ مگر پچھلے کافی دنوں سے، ایک سال سے، میں چیف صاحب سے پچھلے دنوں میری ملاقات ہوئی تھی یا بات ہوئی تھی فون پر، تب بھی انہوں نے میرے ساتھ یہ شیئر کیا کہ ہم کنٹینیوسلی ان کو بتا بھی رہے ہیں، ایویڈنس بھی دے رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری بات یہ کہ کبھی اگر وہاں سے یہ بات آتی ہے کہ جی ہمارا اتنا کنٹرول نہیں ہے، تو کنٹرول کے اعتبار سے میں یہ ڈسکشن کرتا ہوں کہ اتنا کنٹرول ہے کہ پاپی کلٹیویشن جو رشینز کے زمانے میں 7-8 ہزار تھی، جب امریکن سپورٹڈ گورنمنٹ رہی تو بھی 8-10 ہزار ٹنز تھی، وہ اس وقت 300 ٹن پر آ گئی ہے۔ بلکہ انٹرنیشنلی یہ کہا جا رہا ہے کہ تم 300 ٹن پر آ گئے ہیں تو تمہارے یہاں روزگار کا کیا ہوگا؟ تو ان یقین دہانیوں کے باوجود افغان طالبان کیوں پاکستان کے تحفظات دور نہیں کر پائے؟ یہ مجھے نہیں معلوم، مگر تحفظات دور نہیں ہوئے ہیں، مگر ایک مسلسل رابطہ ہے ہمارے فارن آفس کا افغانستان کے ساتھ، اور ہماری ڈیفنس اسٹیبلشمنٹ کا جو ذمہ دار ہیں ہمارے بارڈرز کے اندر پیس رکھنے کی اور پروٹیکٹ کرنے کے لیے، ان کا مسلسل رابطہ ہے، ایک رابطے کا فقدان نہیں ہے۔ اس لیے ہمیں لگا یہ کہ افغانستان سائڈ سے اس کے اوپر زیادہ توجہ دینی چاہیے تاکہ معاملہ ٹھیک ہو۔ آپ آئینی مدت مکمل کرنے والے پاکستان کے چوتھے صدر بن گئے ہیں، کیسا مرحلہ رہا یہ؟ اچھا رہا، میں سمجھتا ہوں یہی سب سے بڑی چیز ہے جو پاکستان کی اسٹیبلٹی کی طرف نشاندہی کرتی ہے، کہ جو اس کی کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ہے اس اعتبار سے چوتھا صدر ہوں جو اپنی مدت پوری کر رہا ہوں یہ ہیڈ آف اسٹیٹ کے طور پر، اور بہت موقع ملا بڑے اچھے کام کرنے کا جس کے اندر پبلک سروس، کیونکہ ڈائریکٹ پولیٹیکل ایگزیکٹو والا آفس نہیں ہے سوائے چند ایریاز میں۔ وہ کچھ ایریاز یہ ہیں کہ جو امبڈسمین ہیں یا محتسب ہیں، وہ 5 محتسب میرے ساتھ میرے نیچے ہیں جن کی اپیلز میں ہینڈل کرتا ہوں، اور ہزاروں اور لاکھوں کیسز آتے ہیں سال میں، 1.5-2 لاکھ کے قریب کیسز آتے ہیں جس کی اپیلز میرے پاس ہوتی ہیں۔ تو وہ ایک ڈائریکٹ سچویشن ہے۔ کچھ یونیورسٹیز کو 40-50 یونیورسٹیز کا چانسلر ہوں یا پیٹرن ہوں، وہ ڈائریکٹ کام ہے جو میرے نیچے آتا ہے۔ پھر پبلک سروس کی بہت ساری چیزیں خود ہی اٹھائیں میں نے، کچھ میری وائف نے اٹھائیں، لائک بریسٹ کینسر، وومن امپاورمنٹ، اور مینٹل ہیلتھ اور ڈسیبلڈ پیپل۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑے بڑے کرائسس ہیں پاکستان کے اندر، آؤٹ آف اسکول چلڈرن، جس کے اوپر میں آج کل بڑی محنت کر رہا ہوں۔ پھر میں جب آیا تو آؤٹ آف دا 3-4 آرٹیکلز جو میں نے لکھے تھے اخباروں کے لیے، تو اس میں سے پہلا آرٹیکل میں نے پاکستان's پوزیشن ان AI ان کمپیوٹنگ لکھا تھا ان دا فرسٹ منتھ یہاں آنے کے بعد، کیونکہ میں چاہتا تھا کہ پاکستان کے اندر ایک وائبرنسی کریٹ ہو نئی ٹیکنالوجی کی طرف، اور وہ ٹیکنالوجیز خاص طور پر جو روٹین سے ہٹ کر امپورٹ ایکسپورٹ، ٹریڈیشنل امپورٹ ایکسپورٹ سے ہٹ کر انٹلیکٹ کے اندر ہمارے لوگوں کو بڑا ہونے میں موقع دے، ان کی ریچ دنیا کے اندر کرے، اور اٹس بین اے ویری ایکزیلریٹنگ سچویشن جو پاکستان کے اندر چینج آ رہی ہے۔ آپ کے دور میں 3 وزرائے اعظم رہے، عمران خان، شہباز شریف اور اب انور الحق کاکڑ، کیسا پایا آپ نے ان کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ جو انٹریکشن میرا وزرائے اعظم کے ساتھ رہا ہے وہ پوزیشن کے اعتبار سے ایٹ اے ڈسٹنس رہتا ہے، یعنی مسٹر عمران خان جب وزیر اعظم تھے تو میرے خیال سے آفیشیل ملاقاتیں ہوتی تھیں، انڈیویجول کم ہوتی تھیں، وہی حال بعد میں بھی رہا، بٹ دیر ہیز بین اچھی کمیونیکیشن، پریسیڈنشل آفس اور وزرائے اعظم کے درمیان اچھی کمیونیکیشن رہی ہے۔ اگر نواز شریف وزیر اعظم منتخب ہو جاتے ہیں تو کیا ان سے حلف لیں گے؟ میں عہدہ ڈیمانڈ کرتا ہے، ویسے ہی مطلب عہدے کی ذمہ داری پوری کروں گا جتنی بھی ہوگی، کرنا چاہیے، جو قوم جس کو منتخب کرے گی کرنا چاہیے۔ اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا ویو 360۔ محمد عاطف کو آج کے شو سے اجازت دیجیے، کل پھر ملیں گے، خدا حافظ۔